अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। जिस तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बताते हैं कि जनाब सर्दी बढ़ती जा रही है, मौसम में भी शिद्दत आती जा रही है और मौसम के साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी कभी कम होना शुरू हो जाती है, कह ली कि कदरे कमी आ जाती है उसके अंदर, और कभी जो है ना वो उसमें इजाफा आ जाता है। अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कहते हैं ना कि हम आपको मजमूई तौर पर बता रहे होते हैं कि लाहौर शहर का इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो तो कहीं ना कहीं कम आ जाता है। वो 300 400 के 450 के करीब आ जाता है, लेकिन मुख्तलिफ जो इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप देखें मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें इलामा इकबाल टाउन आ जाता है, इसी तरह जौहर टाउन आ जाता है, गुलबर्ग का एरिया आ जाता है, और भी कितने ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर 600 700 800 तक भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आजकल के दिनों में चल रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब तो यही है ना कि जनाब एक तो हम ये फैक्टर डिस्कस कर रहे होते हैं कि जनाब जो हवाएं हैं, ख़ास तौर पर जो मुज़र सेहत हवाएं हैं जो वहाँ से आ रही हैं इंडिया से, उसकी वजह से हमारा जो स्मॉग का मसला है वो संगीन होता जा रहा है। दूसरा हमारा अपनी भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन है ना, उनको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करने के साथ साथ आप देखें कि आप उसके ऊपर अमल दरामद कितना कर रहे हैं। जो हम आपको चीज़ें बताते हैं, जो इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनके ऊपर आप अमल दरामद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये चीज़ करते रहेंगे, आप तक जो है ना एहतियात के हवाले से भी मालूमात पहुंचाते रहेंगे और आपको वक्तन फ़वक्तन ये अपडेट भी करते रहेंगे और आपसे पूछते भी रहेंगे कि आप इस हवाले से ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है या जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको बेहतर करने के हवाले से क्या कर रहे हैं। हमारा ये काम है और हमने ये काम जो है वो करना ही करना है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। और आजकल आपको पता है कि गर्ड का मसला हर किसी को होता जा रहा है कि जनाब हम कुछ भी खा लेते हैं ना, सीने में जलन शुरू हो जाती है, या तेज़ाब के ऊपर आने को आम तौर पर एसिड रिफ्लेक्स कहा जाता है, जो उस वक्त होता है ना जब मैदे का तेज़ाब बार बार ख़ुराक की नाली में वापस आ जाता है। अब इसकी वजह से आपके सीने में, गले में या ये ऊपरी पेट में जो है ना बहुत ज़्यादा जलन होती है, खटास महसूस होती है, भारीपन जैसी अलामात आपको महसूस हो रही होती हैं। अब ये मसला अमूमन गाढ़े या चिकनाई वाले खाने खाने से, बेवक्त खाना खाने से, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से हो सकती है, या खाने के बाद जो हम फ़ौरन से लेट जाते हैं ना उसके बाद भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। बाज़ अफराद में मोटापा ज़्यादा है, ज़हनी दबाव का मसला है, फिर हाजमे की कमज़ोरी है, वो भी इस कैफियत का सबब बन सकती है। अगर शिकायत आपको बार बार हो रही है या निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, अचानक वज़न में कमी हो रही है, मुसलसल सीने में आपको दर्द रह रहा है, तो फ़ौरी इस तकलीफ़ दे मसले पर काबू कैसे पाया जा सकता है, आज हमने इस पर बात करनी है। कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लेक्स होता है, आपको जलन होती है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं, मेडिकल में इस चीज़ को क्या कहा जाता है और इसका इलाज मुमकिन है नहीं है, किस तरह हमने करना है, इस पर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए जनरल फिजिशियन एंड मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर फ़रा सादिक ने आज हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर फ़रा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन। डॉक्टर फ़रा, एसिड रिफ्लेक्स ये क्या है और कौन लोग सबसे ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं? अच्छा, असल में ये होता ये है कि जो हमारी खुराक की नाली होती है उसके एंड के ऊपर जो होता है, आखिर में उसके एक दरवाज़ा लगा हुआ होता है। खुराक जब आप खाते हैं, जब चबाते हैं, तो वो खुराक की नाली से वो नीचे जाती है मैदे के अंदर, और जब वो मैदे के अंदर जा रही होती है उस वक्त वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो मैदे के अंदर चली जाती है। वहाँ पर मैदे में तेज़ाब होता है और कुछ बाकी की रतूबतें होती हैं जो उसको हज़म करने में मदद देती हैं। ये इस कंडीशन में, जिसको गर्ड कहते हैं, वो दरवाज़ा कमज़ोर हो जाता है। होता ये है कि जब खुराक अंदर चली जाएगी तो वो दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए ताकि वो खुराक वापस ना आए। यानी कि जब खुराक ने एंटर होना है मैदे में उस वक्त वो खुलेगा, और जब वो मैदे में चली जाएगी खुराक तो वो दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर वो बंद नहीं होता, जिसकी वजह से वो खुराक और मैदे के अंदर जो तेज़ाब होता है वो वापस खुराक की नाली से मुंह में आ जाता है। तो उसकी वजह से जो है वो आपको जलन
کیونکہ خوراک کی نالی سینے سے گزر رہی ہوتی ہے بالکل. تو اور ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈکار کے ساتھ تھوڑی سی جو کھانا ہے وہ بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ منہ کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے, اس کے پارٹیکلز آ جاتے ہیں اور ساتھ آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے اور آپ کو عام اصطلاح میں لوگ اس کو کہتے ہیں جی کھٹے ڈکار آ رہے ہیں, تو وہ دروازہ بیسکلی جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. نہیں تو کیا وجہ ہے کہ دروازہ, عام الفاظ میں ہم بات کریں لوگوں کو بتانے کے لیے, تو وہ کیوں دروازہ کمزور ہو جاتا ہے؟ اچھا, وہ دروازہ جو ہے وہ اس لیے کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کی بڑی وجہ ایک موٹاپا ہے. موٹاپے کی وجہ سے جو اس کے پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ دروازہ مکمل طور پہ بند نہیں ہو پاتا. جب خوراک معدے کے اندر چلی جاتی ہے تو اس دروازے کو مکمل طور پہ بند ہو جانا چاہیے, جو کہ وہ نہیں ہوتا, اور جب وہ نہیں ہوگا تو خوراک جو ہے وہ واپس آئے گی. تو میجر جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے موٹاپا جو ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ خوراک کے اندر بہت زیادہ تیزابیت والی چیزیں کھا رہے ہیں, تیزابیت والی چیزوں سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی خوراک کھانا جس کے بعد تیزاب زیادہ ریلیز ہوتا ہے, بننا شروع ہوتا ہے, وہ کون سی ہے؟ وہ ہے زیادہ مرچ مسالے والی غذا, زیادہ چکنائی والی غذا, زیادہ کافی اور چائے کا استعمال, فزی ڈرنکس یعنی جو کوک اور یہ سپرائٹ 7 اپ وغیرہ جو ہیں یہ استعمال. اور اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے ابھی نیچے گیا نہیں ہوتا اور آپ اگر لیٹ جائیں تو تب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. جو پیٹ بھر کے کھانے کا جو کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کھا لیا اور پیٹ بھر کے کھایا, تو وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری خوراک نہیں گئی ہوتی نیچے اور وہ واپس آنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ کازز ہو سکتی ہیں کہ آپ کو ایسڈ ریفلیکس ہو رہا ہوتا ہے یا گرڈ کا پرابلم آپ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ملتان سے ہمیں کال آئی ہے, احمد ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. جی احمد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میڈم میں جب رات کو اکثر سوتا ہوں نا, میرا ہے کھانے پینے کا کام باربیکیو کا, تو صبح اٹھتا ہوں تو گلے میں نا بڑی درد ہوتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں جیسے اندر سے نا بالکل وہ جیسے کوئی گوشت گل نہیں جاتا, گلے کے اندر جو ٹانسلز ہوتے ہیں وہ جیل جیل سی طرح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں اکثر اندر سے پانی نکل آتا ہے اور وہ سارا گلا جو ہے نا کڑوا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. یہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تب یہ ساری کیفیت ہو رہی ہوتی ہے؟ اکثر صبح اٹھتے ہی اور رات کو سوئے ہوئے بھی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے احمد صاحب. یہ ٹپیکل علامت ہے گرڈ ہی کی. اچھا, گرڈ کی ہی. باربیکیو کا کام کرتے ہیں تو آبویسلی وہ خود بھی کھاتے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر جو تکا مسالہ لگا ہوتا ہے اور تھوڑا سا آئل بھی وہ اس کے اوپر لگاتے ہیں, وہ کھانے کے بعد فوراً بعد پھر لیٹ جانا, کیونکہ لیٹ آتے ہوں گے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کھابے جو ہیں وہ کافی لیٹ 12-1 بجے تک لاہوری جو ہیں وہ کھانا وغیرہ کھاتے رہتے ہیں, تو یہ بھی لیٹ آتے ہوں گے اور وہ آبویسلی یہ تو ہو نہیں سکتا, وہ کھا کے فوراً لیٹ جانا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سارے کا سارا جو چیز ہوتی ہے تیزاب سمیت کھانا منہ کے اندر آتا ہے اور وہ گلے کو بھی بعض اوقات اریٹیٹ کرتا ہے, اور بعض اوقات اگر وہ پیچھے چلا جائے تھوڑا سا سانس کی نالی میں تو اس کی وجہ سے کھانسی بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو. تو وہ کھانسی بھی جو ہے نا وہ اس کی ایک ٹپیکل ایک علامت ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ یہ کوشش یہ کریں کہ وہ اس کو یوز نہ کریں جو مرچ مسالے والی, اور اگر انہوں نے کھا لیا ہے تو تھوڑا سا گیپ دیں, مطلب لیٹنے میں, سونے میں اور کھانے میں کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کا یا 4 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ کہ سر والی سائڈ اونچی کر کے لیٹیں. اگر وہ بالکل ایسے لیٹ جائیں گے تو بھی کھانا کشش ثقل کی وجہ سے واپس آ سکتا ہے. تو جب آپ سیدھے کھڑے رہیں گے یا آپ چلیں گے, کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی واک یا چہل قدمی آپ کر لیں گے تو وہ نیچے جائے گا, معدے کے اندر جائے گا. لیکن اگر آپ لیٹ جائیں گے تو وہ obviously پیچھے پھر خوراک کی نالی سے منہ میں آ جائے گا, اس کے سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا, بعض اوقات گلے میں بھی درد ہو سکتی ہے اور کھانسی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ پیچھے جائے گا تو. صحیح ہے. تو یہ پرابلم آپ کو بھی گرڈ کا پرابلم ہے. اچھا, اب یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے کا پرابلم ہے, مطلب ایون دو کہ میں بھی بہت زیادہ اسپائسی جب کھانا کھا لیتی ہوں نا تو میرے سینے میں بھی جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے آج میں نے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ آج میں نے ہاتھ جو ہے نا تھوڑا زیادہ ہی کر لیا ہے اپنا کھانے پہ. تو کیا کریں پھر ہم جیسے لوگ جن کو پرابلم سٹارٹ ہو گئی ہے, ایک تو جن کو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے ان کے لیے بتا دیں وہ کس طرح اس کو روک سکتے ہیں, اور جن کی بہت زیادہ کرونک ہو گئی ہوئی ہے یہ پرابلم ان کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے؟
اچھا اب اس میں ایک ٹریٹمنٹ کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو یہ ہو ہی نہ, یعنی آپ اس سے بچیں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے میلز لیں, یعنی بجائے اس کے کہ ایک وقت میں آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں, آپ تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں اور کھانے اور لیٹنے کے درمیان میں گیپ دیں. اوکے ٹھیک ہے, مطلب فوراً نہ لیٹیں. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ تھوڑی دیر جو ہے وہ کھڑے رہیں یا ایٹ لیسٹ بیٹھے رہیں, لیٹے مت. لیٹتے بھی نہیں ہیں, مطلب اگر میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو, میں ابھی ایسے کھا ہی رہی ہوں, بہت اسپائسی ہے جیسے, تو وہ فوراً سے کوئی سیکنڈ نہیں لگے گا, فوراً سے میرے سینے میں جلن شروع ہو جائے گی اس کی پہ. تو ایسی کون سی غذائیں جن کا استعمال ہمیں زیادہ کرنا چاہیے جن لوگوں کو یہ تیزابیت کا, معدے کا مسئلہ ہے, جلن کا مسئلہ ہے؟ ان کو زیادہ یہ کھانا نہیں چاہیے, یہ اسپائسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے, آئلی چیزیں نہیں کھانی چاہیے, اور تھوڑا کھانا چاہیے, بھوک رکھ کے کھانا چاہیے, اور کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے, اور اس 3-4 گھنٹے کا گیپ دیں. چہل قدمی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے, اور اپنی سر والی سائڈ کو اونچا رکھیں, اور زیادہ جو ہے وہ دودھ اور دہی کا استعمال جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ ہو تو وہ کافی اس سے ریلیو ملتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, دودھ یا دہی کا استعمال جو ہے اس سے ریلیو ملتا ہے. اور اسپائسی چیزیں جو ہیں اس کا کم سے کم استعمال کیا جائے, اور چکنی چیزوں کا کم سے کم استعمال کیا جائے, تو اس سے کافی. فزی ڈرنکس جو ہوتے ہیں, چائے, اسموکنگ, سگریٹ. اچھا آپ فزی ڈرنکس کی بات کریں, ہمارے یہاں پہ الٹا ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے ہماری تیزابیت ہو رہی ہے, فزی ڈرنک پی لو. ہاں وہ غلط ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں لٹرلی ایسے, کبھی کبھی میں بھی یہ کرتی ہوں, گھر میں امی کو ہے نا, امی بھی یہی کرتی ہیں, کبھی کبھی میں بھی یہ کرتی ہوں, بہت زیادہ جلن ہوتی ہے, میں تھوڑی سی فزی ڈرنک پی لیتی ہوں اور وہ ختم ہو جاتی ہے. پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے. نہیں وہ نفسیاتی طور پہ ہوگا, کیونکہ فزی ڈرنکس میں کاربونک ایسڈ ہوتا ہے, اس کے اندر بھی ایک تیزاب ہے. اب وہ جب تیزاب آپ لیں گے تو وہ آپ کو زیادہ تیزابیت محسوس کرے گا, زیادہ کھٹے ڈکار آئیں گے. تو اس سے بہتر یہ کہ اگر آپ نے یہ ریمیڈی کرنی ہی ہے تو آپ دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی, اس کو کچی لسی کہتے ہیں, وہ سپ آپ لے لیں. ٹھیک ہے, اس سے تھوڑی فوری طور پہ آپ کو تھوڑا سا ریلیو مل جائے گا, لیکن وقتی طور پہ ملے گا. آپ کا اگر پرماننٹ آپ سولوشن چاہتے ہیں تو آپ کو ونس ان اے بلو مون, یعنی مہینے میں 1-8 دفعہ ہی آپ اس قسم کی غذا کھائیں. ٹھیک ہے, جو اگر آپ بہت شوقین ہیں, فوڈی ہیں, مرغن غذائیں جو ہیں. ادروائز آپ کوشش یہ کریں کہ بالکل اسپائس کو کم رکھیں, چکنے کو کم رکھیں, چائے کا استعمال کم کریں, سگریٹ کو کم کریں, استعمال کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے, اور تھوڑا تھوڑا کھائیں, گیپ دے کے کھائیں, اور چہل قدمی اور اگر یہ کیفیت بہت زیادہ دیر تک رہتی ہے اور مستقل رہتی ہے تو اس کا کوئی اور نقصان بھی ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر یہ مستقل طور پہ رہتی ہے تو خوراک کی نالی کے کینسر ہونے کا اس میں کافی زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ اس کو شروع سے ہی کنٹرول کر لیں. ٹھیک ہے, اور شروع سے کنٹرول کرنے میں دوائیاں تو ہیں ہی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں, میں اپنے سارے مریضوں کو 80 to 90% میں یہی کہتی ہوں کہ آپ خوراک کی پرہیز کریں. ٹھیک ہے, مطلب آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کو چیک کرا لیں کہ انڈر لائن کاز کیا ہے, کس وجہ سے یہ پرابلم آپ کی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. باقی جتنی بھی آپ کی کیوریز تھی, جتنی بھی آپ کے کویسچنز ہمارے سامنے آتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ڈاکٹر صاحبہ سے یا اپنے گیسٹوں سے آپ کی ملاقات بھی کرا لیتے ہیں اور ان سے ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں. ڈاکٹر فرح صادق ہمارے ساتھ موجود تھی, جنرل فزیشین ہے, میڈیکل ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر فرح, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں. جناب کچھ ہم نے بات کر لی ہے کہ کس طرح آپ نے صحت کے متعلق بات کرنی ہے یا اس کا خیال رکھنا ہے. صحت جب آپ کی اچھی رہے گی تو آپ باقی معاملات بھی بہتر کر سکتے ہیں. اب کا جو سیگمنٹ ہے نا وہ خواتین کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہونے والا ہے, اور بہت سے نئے آئیڈیاز ہیں جو ان کو گھر بیٹھے مل جائیں گے. یوزلی ہمارے یہاں پہ یہ چیز ابھی بھی پائی جاتی ہے کہ خواتین نا گھر میں بیٹھ کے کچھ بھی کر لیں, وہ بزنس ہو, وہ ایسی نوکری ہو جو کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں, گھر میں بیٹھ کے کر لیں. بہت سے ابھی بھی فیملیز میں یہ ہے کہ آپ کو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں ملتی ہے. ان خواتین کے لیے خاص طور پر یہ سیگمنٹ بہت ہی امپورٹنس کا حامل ہے کہ اگر آپ کے پاس بجٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, آپ بہت زیادہ پڑھی بھی نہیں ہے, ایجوکیشن بھی آپ نے حاصل نہیں کی ہے, بہت ساری وجوہات کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے, تو آپ کے لیے کیسے بزنس آئیڈیاز ہیں جو آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کہہ لیں اس کے لیے اہل بنا سکتی ہیں, اور دوسرا اپنے آپ کو مزید اکوپڈ کر کے انٹرپرینورشپ کی طرف بھی جا سکتی ہیں گھر پر بیٹھ کے, آپ کو باہر نہیں جانا پڑے گا. اس پر بات کرنے کے لیے بزنس ایکسپرٹ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اویس بن مہتاب ہیں, اور ان کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مختلف خواتین جو ہمارے پلیٹ فارم پر آتی ہیں اپنی سکلز ہمارے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں, اپنی جرنی کے بارے میں بتاتی ہیں,
اور آ کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ جناب اتنے سالوں سے وہ کام کر رہی ہیں اور اب ان کا بزنس جو ہے نا وہ بوم پہ جاتا جا رہا ہے. ان کی ہیلپ بھی اویس صاحب نے ہی کی ہے, ان کو بھی کہہ لیں کہ ایک گائیڈنس دینے والے اویس صاحب ہی ہیں کہ آپ کس طرح بزنس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بھی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس وہ دے کر جائیں گے آج. اویس صاحب کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ فتح قریب. آج کا جو ٹاپک ہے آپ کا میرے سے اس طرح سے ریلیونٹ ہے کہ میں کچھ ایسے پروجیکٹس کے ساتھ کام کر رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جو ویمن انٹرپرینورشپ پہ جن کا فوکس ہے جی, جس میں WBIC ایک ادارہ ہے جو کہ ویمن انٹرپرینورس کی جو آئیڈیاز کو انکیوبیٹ کرتا ہے. وہ ان کو ان کی ٹریننگز کرواتے ہیں اور ان کو ایک ریڈی ٹو گو ٹو دا مارکیٹ والی ہم اسپیس میں وہ لے کے آتے ہیں. تو آئی ہیو بن ورکنگ ایز اے مینٹور, اے ٹرینر. اور پچھلے 13 کوہورٹس میں, ابھی ان کا 14th کوہورٹ چل رہا ہے. پچھلے 13 کوہورٹس میں ہم کوئی 350 کے قریب ہم نے ویمن انٹرپرینورس ٹرین کی ہیں. ان کو ان کے پروڈکٹس کو لانچ کیا ہے اور ان میں سے بہت سارے سکسیزفل بزنسز نکل رہے ہیں. مطلب ایک میں ایگزامپل کے طور پہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک خاتون جس نے 50,000 روپے سے ایک اپنا کام شروع کیا تھا, اب وہ ملینز کی سیل کر رہی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ ہماری خواتین میں یہ شعور آ رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں پارٹیسپیٹ کریں, وہ انکم ارن کریں. اور آئیڈیا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ایسی جو کہ آپ بیچ سکتے ہیں وہ آپ کا بزنس کریٹ کرتا ہے. جہاں تک ویمن انٹرپرینورز ہیں ان کے اپنے چیلنجز بھی ہیں, ان کے اپنے ڈومیسٹک ایشوز بھی ہیں, ان کے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی ہیں, ان کے پاس سوسائٹل ایشوز بھی ہیں جو ہمارے کلچرل ایشوز ہیں. وہی نا سوشو اکنامک پرابلمز آ گئی ہیں نا, وہ دونوں میں ہی پھنسی ہوئی ہوتی ہیں, وہ اسی میں پھنسی ہوتی ہیں. اور ان کی جو ویمن انٹرپرینورز ہیں ان کے لیے پھر ایک بہت بڑا چیلنج یہ آتا ہے کہ انہوں نے گھر کو بھی سنبھالنا ہے اور انہوں نے ٹریننگز بھی لینی ہے اور انہوں نے اپنے بزنس کو بھی رن کرنا ہے. لیکن وہ خواتین جو کہ ہمت پکڑتی ہیں اور مطلب ان کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے, فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہیے, تو وہ آ جاتی ہیں اس میں اور وہ کر رہی ہیں بہت سارے کام. بالکل ایسے ہی بہت ساری خواتین ہمارے پلیٹ فارم پر بھی آتی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور جنہوں نے چھوٹے سے کہہ لیں کہ کاسٹ سے یا چھوٹے سے فائنینس اپنا اس میں پٹ آن کیا, انویسٹمنٹ کی, اور اب وہ ماشاء اللہ سے ملینز, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ملینز کا جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں, اپنا بزنس کر رہی ہیں. تو اب ہمارے یہاں پہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ سوشل اکنامک فیکٹر بہت میٹر کرتا ہے اور سم ہاؤ ہماری 50 to 60% جو خواتین ہیں ان کی ریشو ہے وہ اس میں ہے, جن کو پیسوں کا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس, ہم انویسٹمنٹ بھی زیادہ نہیں کر سکتے اور ہم گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتے. ان کے لیے کس طرح کے بزنس آئیڈیاز ہو سکتے ہیں جو وہ گھر میں بیٹھ کے ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اکوپڈ ویمن بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ بیچ سکتے ہیں. ایک ہماری خواتین, ہمارا ایک خاص طبقہ ہے کہ جس میں بچیوں کو فرام دا ویری بگننگ ان کو کوئی نہ کوئی اسکل دیا جاتا ہے, ان کو کوئی سلائی سکھائی جاتی ہے, ان کو کھانا پکانا سکھایا جاتا ہے, صحیح ہے, ان کی کوئی ایک خاص ان کی سگنیچر ڈش بن جاتی ہے جس کو سب لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہوتا ہے بیوٹی ریلیٹڈ کہ جو کہ ان کا ورک آؤٹ کر جاتا ہے, وہ اپنے اوپر انہوں نے کام کیا ہوتا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ نیڈ دیکھنی ہے کہ مطلب اگر خاتون کو پتہ ہے کہ میرے آس پاس کے لوگوں کو سلائی کی ضرورت ہے کپڑوں کی اور میرے پاس وہ اسکل ہے, تو وہ اس کا آپ سمجھے کہ اس کا انٹرپرینوریل وینچر شروع ہو گیا. اور لیکن کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ اب تو وہ مطلب سلیکشن ہوتی ہے ان میں اور وہ کافی سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور اس میں سے وہ سلیکٹ کر کے اس کو وہ بیچ بناتے ہیں. بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں اور کام کر رہی ہیں, وہ کوئی اپنے ایئر رنگز بنا رہی ہے, کوئی اپنا چھوٹا سا وہ لنچ باکس بنا کے وہ کر رہی ہے, کوئی آن لائن کچھ کر رہی ہے. مطلب اگر اس کو اتنی اویئرنیس ہے, اس نے کوئی ایسا کورس لیا ہوا ہے, تو وہ آن لائن اپنے فری لانسنگ کر رہی ہے اور وہاں وہ اچھے پیسے مطلب وہ ڈالرز میں ارن بھی کر رہی ہیں, اچھے مطلب وہ کر رہے ہیں. تو اینی تھنگ, ایسی کوئی بھی چیز جو کہ آپ کے پاس اسکل ہے,
اور آپ اس کو ایک بزنس یعنی آپ اس میں سے پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ 10 روپے کی چیز 20 روپے میں بیچ سکتے ہیں, 15 روپے میں بیچ سکتے ہیں. ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ویمن انٹرپرینورز کے لیے, اور وہ ان کا اپنا اسکل ہے. اچھا, جب ہم ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں, میں تھوڑا سا اپنا ایریا بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. میرے 2 ایریاز ہیں جو کہ میں ویمن انٹرپرینورز جن کے ساتھ میں ایک میرا پرسنل ایکسیلنس کا پروگرام ہے جو کہ ہماری سیریز آف ورک شاپ ہوتی ہیں, اور وہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کوہورٹ کا, اس پروگرام کا. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بیچ آتا ہے جن میں ڈفرینٹ ڈیموگرافکس ہیں, ڈفرینٹ سائیکوگرافکس ہیں, ان کے اپنے سوچنے کے انداز ہیں, اپنے ان کے براٹ اپس ہیں, تو مطلب ان کے اپنے ٹراماز ہوتے ہیں, اپنے ان کے وہ, تو ان کو پھر تھوڑا سا ہم اوپن اپ کرتے ہیں پرسنل ایکسیلنس میں لا کے. ان کو ہم کمیونیکیشن پہ بات کرتے ہیں, ان سے ان کی وہ جو چینز کہیں پہ پھنسی ہوتی ہیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایکسپیرینس یا جو ساری چیزیں, وہ چیزیں وہ ہمارے سے شیئر بھی کرتے ہیں, ہم ان سے بھی شیئر کرتے ہیں. پھر ان کو ایسے ٹولز دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے بہتر سوچ سکتے ہیں. دیکھیں, الٹیمیٹلی آپ کے سوچنے کا انداز آپ کی کوالٹی آف لائف ہے. اگر آپ کے سوچنے کا انداز اچھا نہیں ہے یا آپ پھنسے ہوئے کسی جگہ پہ, تو آپ کی کوالٹی آف لائف بالکل اچھی نہیں ہے. تو وہ اس غربت سے زیادہ وہ کوالٹی آف لائف کی وجہ سے سفر کر رہی ہوتی ہیں. تو جب ہم ان کو وہ مطلب پہلے ان کو اوپن اپ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, پھر ان کی برانڈنگ, میرا ایریا ہے برانڈ مینجمنٹ پہ میں ٹریننگس کرواتا ہوں. اور یہ میرا ایریا رہا ہے, آئی ہیو بن وزٹنگ فیکلٹی ود فیو یونیورسٹیز فار برانڈ مینجمنٹ اور کنزیومر بیہیویئر. تو میرے یہ ایریاز رہے ہیں جو کہ میں ٹیچ بھی کرتا رہا ہوں, اور ٹریننگ میرے اس میں بھی ہیں. سو ہم ان کو وہ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کی سپلائی چین کے ایشوز, ان کی یہ ساری چیزیں ٹریننگ میں سکھائی جاتی ہیں. یہ ٹریننگ میں سکھائی جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کو ایک نیٹ ورک دیا جاتا ہے. اب یہ 2 ادارے ہیں بیسیکلی, ایک ہے WRCI ویمن ریسورس چیمبرز اینڈ انکیوبیٹرز کے نام سے, اور ایک ہے WBIC. تو یہ جو WBIC ہے یہ اب آپ کی اسمال انڈسٹریز دیکھ رہی ہے, اور WRCI ویمن چیمبر دیکھ رہا ہے. یہ مطلب یہ گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں سارے. ایگزیکٹلی. اور ویمن, اور بڑا ایکٹیولی یہ پلے کر رہے ہیں. ویمن چیمبر ابھی تک مطلب جو کام کر رہا تھا, اب انہوں نے بڑا وہ ایگریسولی اس چیز کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ویمن چیمبر ہے. مقصد کیا ہے کہ عورتیں آئیں وہاں پہ, ان کی ٹریننگ, تو خواتین کو پتہ چل رہا ہے. ابھی تک میں ایک اویئرنیس بھی دینا چاہوں گا کہ ہماری بہت ساری خواتین کو, بہت ساری مارکیٹ کو ابھی تک ویمن چیمبر کا ہی نہیں پتہ کہ دیر از اے چیمبر ایگزسٹنگ کہ جہاں پہ وہ جا سکتی ہیں, اپنا آئیڈیا پچ کر سکتی ہیں, ان کو ٹریننگ مل سکتی ہے, ان کو ریسورسز مل سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی تھوڑا سا اس پہ چلے بات ہو ہی رہی ہے. اب لوگوں کو, خواتین کو گھر بیٹھے پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ ویمن چیمبر کیا ہے. اب وہاں پر ٹریننگز کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے؟ کیا انہیں انویسٹمنٹ کے لیے کوئی فائنینشیل جو ہے نا وہ ہیلپ کی جاتی ہے؟ اس کے علاوہ کیا کیا سہولیات جو ہیں وہ وہاں سے لے سکتی ہیں؟ دیکھیں, ویمن چیمبر کا کام کیا ہے کہ وہ عورتوں کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کو امپاور کرے ان کے بزنسز میں. دیر آر ویمن جو کہ وہاں پہ کنیکٹڈ ہیں, ایک بڑا اچھا پول ہے. ابھی کرنٹلی بھی جو ان کی مینجمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر رہی ہے. اب وہ کرتے کیا ہے, دے ڈونٹ گیو منی ٹو ویمن, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جیسے گرانٹس آ رہی ہیں گورنمنٹ کی, یا گورنمنٹ کے اور پروگرامز ہیں, یا کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے کسی بزنس میں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو انکیوبیٹ کر لیتے ہیں. یہ ایک طرح سیم ایک جیسا ہی پروگرام ہے کہ جس میں ویمن انٹرپرینورز کو, اینڈ ارسپیکٹیو آف دیئر اسٹیٹس, ایک خاتون جو کہ آلریڈی ملینز کا بزنس کر رہی ہے, آلریڈی وہ ملینز ارن کر رہی ہے, اور ایک خاتون جس نے ابھی جسٹ اسٹارٹ اپ کیا ہے, وہ ایک ہی سیشن میں بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ لرن کرتے ہیں. تو ویمن چیمبر جو ہے وہ اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے کہ جس میں وہ ان کو فنڈز جو ہے اویلیبل کرواتا ہے. وہ ڈائریکٹ فنڈنگ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے کوئی ایسے گورنمنٹ کی کچھ ایسی گرانٹس بھی ہیں. اچھا, یہ بھی ایک چیز میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہماری بہت ساری ویمن انٹرپرینورز کو خاص طور پہ جو گورنمنٹ کی گرانٹس آتی ہیں جس کو وہ مطلب بڑے اچھے طریقے سے اویل کر سکتی ہیں اور اپنے بزنس کو اسکیل کر سکتے ہیں, اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں, وہ نہیں پتہ ان کو. تو دیر واز اے پروگرام, اب آگے پتہ نہیں ان کے کیا پلانز ہیں. ایک پروگرام چلا ہے نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام NBDP کے نام سے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ویمن انٹرپرینورز اینڈ ادر میل انٹرپرینورز, ان سب کو انہوں نے گرانٹس دی تھی, جس میں 5-5 لاکھ روپے ان کے بزنس میں انہوں نے ایڈ کیا تھا, اینڈ وچ از ناٹ ٹو بی پیڈ بیک. تو گورنمنٹ کے ایسے پروگرامز ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ویمن انٹرپرینورز جو ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. تو وہ آپ اس طرح کے اداروں کے ساتھ منسلک ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اس طرح کی گورنمنٹ جو ہے وہ گرانٹس بھی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے, آپ کو دے رہی ہے. تو ہم بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈفرینٹ چیزیں بتائی جا سکے, ڈفرینٹ آئیڈیاز دیے جا سکیں. تو آج ہمارے ساتھ اویس بن مہتاب صاحب موجود ہیں, بزنس ایکسپرٹ ہیں. اویس صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور بزنس آئیڈیاز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, کس طرح کی خواتین کر سکتی ہیں گھر بیٹھے ہی. اس پہ بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं। लाहौर में कुछ मंसूबा जात हैं जिनके ऊपर आज हमने डिस्कशन करनी है। और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर शहर में पेडेस्ट्रियन का सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। टीपा को इस प्रोजेक्ट को तफवीज़ कर दिया गया है। लहर अथॉरिटी के जो पैट्रन इन चीफ है या लहर अथॉरिटी ने ही टीपा को इस प्रोजेक्ट को तफवीज़ किया है। एक तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। एक और स्टोरी है, लाहौर को खूबसूरत बनाने के जो दावे हैं ना वो हवा में उड़ गए हैं। कहाँ उड़े हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर तीसरी स्टोरी ये है कि ज़हूर इलाही रोड केनाल से मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग तक इसको उस पूरे रोड को अपग्रेड किया जाएगा। कब से स्टार्ट होगा, क्या वजह उसके ऊपर, और किस तरह की ब्यूटिफिकेशन के भी काम होंगे नहीं होंगे, ये सारी बात कर लेते हैं। और इस पर बात करने के लिए ज़ैनुल आबिदीन ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, शहर लाहौर में पेडेस्ट्रियन का सबसे बड़ा मंसूबा लॉन्च होने जा रहा है, बल्कि टीपा को तफवीज़ कर दिया गया है लहर अथॉरिटी की जानिब से। अभी जो हमारे पेडेस्ट्रियन जो वेज़ हैं जो साइड पे बने हुए होते हैं उस पे हमें जगह नहीं मिलती है चलने की। अब ये नया मंसूबा, इसके ऊपर मिल जाएगी हमें जगह चलने की? देखिए मुनीबा, सबसे पहले तो अब लाहौर में एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है। ठीक है। जो मरियम नवाज़ की हुकूमत है वो एक ख़ास किस्म की जो अंदाज़ है, जो ख़ास किस्म के प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर काम कर रही है। इससे पहले आप भी एक अरसा से देखती आ रही हैं कि कभी आप ये ख़बर देती थी कि फ्लाईओवर बन रहा है, कभी अंडरपास बन रहे हैं, कभी सड़कों की तोसी होने जा रही है। अभी कुछ इस तरह की खबरें नहीं आ रही। अभी कुछ खबरें आती हैं कि किसी जगह को ब्यूटीफाई कर दिया जाएगा, पेडिस्टेरियन जोन बना दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, फसाड बेहतर कर दिया जाएगा। तो अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो लाहौर को एक सिमेट्री में लाने की कोशिश कर रही है कि आप किसी भी जगह पे जाएं, आप इचरा मार्केट जाएं तो वहाँ पे जाके दुकानों का फसाड एक जैसा नज़र आना चाहिए। जो अभी प्रोजेक्ट शुरू हो गया, जो गुलबर्ग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नाफिज किया गया कि जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया, मास वाई इलेक्ट्रिसिटी के फुटपाथ बना दिए गए, लोगों के वॉकवेज बना दिए गए। तो ये बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट इस गवर्नमेंट ने शहर लाहौर पर नाफिज करना शुरू कर दिया है। और जिस खबर का आप हवाला दे रही हैं ये उसी का ही एक तसलसल है। बेसिकली साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि वो लाहौर को एक नए अंदाज में देखें, तो ये उस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इससे पहले देखा गया कि शाह आलम मार्केट में दुकानें मस्मार की जा रही हैं, अंदरून शहर में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, परिंदा मार्केट गिराई जा रही है। इस सब का मकसद क्या है कि वॉकवेज बनाए जाएं, पेडिस्टेरियन ब्रिजेस बनाए जाएं, पेडिस्टेरियन जो वॉकवेज हैं, हाँ जॉगिंग ट्रैक हैं वो बनाए जाएं। तो हुकूमत इस वक्त इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे रही है। इसी वजह से जो तजावुज़ात हैं उनका भी खात्मा किया जा रहा है कि लोगों को गुजरने के लिए रास्ता दिया जाए। ये तो पूरा गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपका सवाल उसी जगह पे बरकरार है कि क्या जो शहर में इस वक्त एग्जिस्टिंग 1347 किलोमीटर तवील वॉकवेज हैं, क्या वो क्लियर कर दिए गए हैं? वो तो अभी तक क्लियर नहीं हुए। बात ये है कि गवर्नमेंट चाहे एक नया इनिशिएटिव, एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, लेकिन हरकतें वही कर रही है जो पहली हुकूमतें करती थी कि माजी के मनसूबाजात को छोड़ दिया जाता था, अपने मनसूबाजात को शुरू करके तख्तियां लगा के तो उसके बाद अपनी जायजा करवा दी जाती थी। मैं इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है कि एक तरफ नीला गुंबद के मुकाम पे पार्किंग प्लाजा बन रहा है, नासिर बाग के मुकाम पे पार्किंग प्लाजा बन रहा है, दाता दरबार रीमॉडलिंग का काम चल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो सामने वाली सड़क है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, म्यू हॉस्पिटल को अपग्रेड कर दिया जाएगा। और इस मनसूबे के तहत नीला गुंबद से लेके गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी तक का जो चौक है वो पेडिस्टेरियन जोन बन जाएगा। नीला गुंबद अनारकली से कचहरी तक पेडिस्टेरियन बन जाएगा, इस्तांबुल चौक से मॉल रोड ये पेडिस्टेरियन जोन बन जाएगा। ये एक सारा इलाका डेवलप हो जाएगा और लोगों को पैदल चलने की सहूलत भी मिल जाएगी। और अगर वॉकवेज अच्छे हो जाएंगे तो उसके बाद जो शख्स अनारकली आया, अगर उसने मोहनी रोड या दरबार हजरत अली हजवेरी जाना है तो वो पैदल भी सफ़र कर सकता है।
راستے میں یہ بھی پلان ہے کہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے سٹنگ ایریاز بنائے جائیں, لینڈسکیپنگ کی جائے, مطلب ایک اچھا ہیلدی انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اس پروجیکٹ کے خلاف نہیں ہوں, یہ پروجیکٹ بہت اچھا کرنا چاہیے جس طرح انٹرنیشنل لیول پہ یہ کیا جاتا ہے. لیکن کیا جو آلریڈی پیڈسٹرین زون موجود ہیں کیا ان کو بہتر کر دیا گیا؟ نہیں. بات یہ ہے کہ مصری شاہ کا علاقہ, عامر روڈ کا علاقہ, وہاں پر چلے جائیں, وہاں پر تو آپ کو کسی بھی طرح یہ جو واک ویز ہیں وہ نظر ہی نہیں آئیں گے. وہاں تو پختہ تجاوزات قائم کی جا چکی ہیں. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹ جو سرکولر روڈ بنایا ہے, کیا سرکولر روڈ پہ یہ صورتحال ہے؟ گلبرگ کے اندر ابھی تک بیشتر ایسے ایریاز موجود ہیں جہاں پہ واک ویز نہیں بنے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ جات لازمی شروع کریں, لیکن جو ماضی کے منصوبہ جات ہیں, جو ماضی میں لاہور کے اوپر کھربوں روپے لگ چکے ہیں, اس کی حفاظت کرنا بھی تو ہر آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے نا. جتنے بھی خوبصورتی کے دعوے تھے وہ سارے ہوا میں ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. وہی بات آگی نا کہ آگے سے آگے جاتے جا رہے ہیں, پچھلے والوں کو مینٹین نہیں کیا جا رہا ہے. منیبا یہ بڑی کنیکٹنگ سٹوری ہے, اور میں ابھی گزر رہا تھا بیجنگ انڈر پاس سے, تو میری وہاں پہ گزرتے ہوئے خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے پتا تھا آپ کے پروگرام میں شرکت کرنی ہے, تو میرا دل چاہا کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں کہ وہ جب لاہور آئیں تو بیجنگ انڈر پاس آئیں, وہاں پہ آ کے دیکھیں کہ جہاں ان کی تختی لگی تھی اب اس کا کیا حال ہو چکا ہے. وہ تختی ہی موجود نہیں ہے, وہ مونومنٹ ہی موجود نہیں ہے. اس مونومنٹ کی وہ کہاں گیا؟ وہ بس وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹتا جا رہا ہے, یا کسی نے شرارت سے توڑ دیا یا ویسے ٹوٹ گیا. لیکن شہباز شریف صاحب جنہوں نے 2017 میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا انڈر پاس لاہور کے کنال روڈ پہ بیجنگ انڈر پاس بنا دیا گیا ہے, آج اسی انڈر پاس پہ ان کی تختی بھی موجود نہیں ہے. وہ مونومنٹ بھی ٹوٹ چکا ہے, وہ جو دیواریں ہیں اس کی گرافی بھی ڈسٹرب ہو چکی ہے, وہ گرافی بھی ٹوٹ چکی ہے. پھر اس کا جو فیس ہے اس انڈر پاس کا, اس کے بورڈ کی بری حالت ہوئی ہے. ابھی ریسنٹ تو کروڑوں روپے لگائے ہیں یہ انڈر پاسز کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر. آپ کے پروگرام میں بارہا ڈسکس ہو چکی یہ بات کہ لاہور کے انڈر پاسز کو خوبصورت بنا رہے ہیں, یہاں پہ گرینری کر رہے ہیں, تو اس بیجنگ انڈر پاس کا کیا قصور تھا؟ اسی طرح جس انڈر پاس کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ لال شہباز قلندر انڈر پاس, یہ بھی حال ہی میں بنایا گیا. چاہے بزدار صاحب نے بنایا, وہ ہے تو اس شہر لاہور کی ملکیت نا, اس لاہور کے رہنے والوں کا ہے وہ انڈر پاس. اس کا جا کے بورڈ دیکھیں, بورڈ کے اوپر چونا لگا ہوا ہے, کسی جگہ پہ لال نہیں ہے, کسی جگہ پہ انڈر پاس نہیں ہے, کسی جگہ پہ الفابیٹ اس کے گم چکے ہیں, کوئی بورڈ ہے وہ نیچے اتر چکا ہے, کچھ لائٹیں ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں. تو یہ بڑی کنیکٹنگ سٹوری ہے پچھلی سٹوری کے ساتھ کہ ایک طرف آپ اربوں روپے لاہور کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر لگا رہے ہیں. اس وقت بھی لاہور میں 77 بلین کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, جس کا سارا کام کیا ہے, جو بیوٹیفیکیشن ہے اس کا کام کیا جائے, سڑکوں کی توسیع کی جائے. تو اس سے پہلے جو آپ نے منصوبہ جات بنا دیے ان کا کیا قصور ہے؟ لال شہباز قلندر انڈر پاس, اسی طرح کلمہ انڈر پاس, یہ بیجنگ انڈر پاس, یہ ایسے انڈر پاسز ہیں, ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ لاہور کی شان ہے. جو شخص کراچی سے آتا ہے لاہور میں, اس کو بڑا تجسس ہوتا ہے کہ میں وہ دیکھوں جو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا انڈر پاس ہے. تو جب وہ اس انڈر پاس میں جائے گا تو وہ کہے گا میں تو کراچی ہی آ گیا ہوں. کراچی میں بھی اسی طرح کی چیزیں مجھے مل رہی تھی, سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں, جو انڈر پاسز ہیں وہ خوبصورت نہیں تھے, لائٹس نہیں تھی. تو اگر لاہور کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے نہ صرف ہمارے ملک کے شہروں کے ساتھ بلکہ پوری دنیا کے شہروں کے ساتھ, تو پھر اس کی مینٹیننس ضروری ہوگی. ایک ہر دفعہ یہ ہر گورنمنٹ اعلان کر دیتی ہے, پتہ نہیں کیا کرتی ہے, کہ ہم نے مینٹیننس ڈائریکٹوریٹ بنا دی ہے, ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر گھومتے پھرتے رہیں گے, ہمیں رپورٹ کریں گے, ہم اس کو فل فور ٹھیک کر دیں گے. نہ وہ موٹر بائکس کے اوپر گھومتے پھرتے ہیں, نہ وہ رپورٹ کرتے ہیں, نہ یہ ٹھیک ہوتا ہے. مجھے بھی کتنے سال ہو گئے ہیں زین آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہوئے کہ مینٹیننس کا پرابلم تو کب سے رہا ہے, اور کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس کو بعد میں ان لوگوں نے مینٹین کیا ہو, میں نے تو نہیں دیکھا, نہ میں نے سنا ہے. دیکھیں منیبا, یہ جو شہر ہے نا, یہ بالکل ہمارے گھر کی طرح ہوتے ہیں, گھر کی مانند ہوتے ہیں. ایک گھر کی چیز ہے, اگر اس کو بر وقت ٹھیک نہیں کروایا جاتا تو بالآخر اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو ہماری یہ ایک گورنمنٹ کی, اسٹیٹ کی ایک عجیب سی پالیسی ہے کہ ہم اس کو مینٹین نہیں کرتے چیزوں کو, اور اس کو لنگر آن کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد بالآخر
یا اس جگہ پہ ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنا پڑ جاتا ہے، یا اس قدر فنڈز ہوتے ہیں کہ وہ پڑھ کے بھی بندہ حیران ہوتا ہے کہ کیوں اتنے پیسے اب ضائع کیے جا رہے ہیں. جیسے کہ آزادی چوک انڈر پاس شہباز شریف صاحب کا پروجیکٹ ہے، اس کو پچھلے 11 سالوں سے کوئی اس کو مینٹین نہیں کیا گیا. اب اس فلائی اوور کے ساتھ، آزادی چوک فلائی اوور کے ساتھ جو فینس لگی ہے وہ اس کو اب زنگ نے پکڑ لیا ہے، وہ اب آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. اور صرف اس سے جو آپ کے ایسٹس ہیں ان کو نقصان نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے خطرہ بھی ہے. اور وہ چوکنگ پوائنٹ بھی ہے اتنا، کسی کو وہ لگ جائے، زخمی ہو جائے تو اب ملٹیپل فیکٹرز ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. بس ہماری جو ادارے ہیں ان کی ہر وقت یہی توجہ رہتی ہے کہ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کر دیا جائے. اچھا چلے، یہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ایک اور اپ گریڈیشن کا معاملہ آ گیا ہے. ایک اور جو ہے روڈ کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، ظہور الہی روڈ، کنال روڈ سے مین بولیوارڈ تک. اس کو توسیع کی جائے گی یا کیا اپ گریڈ کیا جائے گا اس کے اندر؟ یہ بھی نا ایل ڈی اے والے ٹوٹو میں ہی کام کرتے رہتے ہیں. کیا یہ کمپریہنسو پلان ہی نہیں بناتے. بنیادی طور پر تو کچھ عرصہ قبل ایل ڈی اے کی طرف سے جو ظہور الہی راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کو چھوٹا کیا گیا، وہاں پہ ایک لین کو ایڈ کیا گیا، اور تاکہ وہ ایک چوکنگ پوائنٹ تھا، وہاں پہ ٹریفک کا رش رہتا تھا، خاص طور پہ جو پیک آورز ہیں، جب سکول کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے یا سکول شروع ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. تو ظہور الہی روڈ کو جب انہوں نے گول چکر کو کیا چھوٹا اور یہ ٹریفک انجینئرنگ کی، تو تب انہیں اس چیز کا خیال آیا کہ اب ظہور الہی روڈ کو مین بولیوارڈ گلبرگ تک بھی ریکٹیفائی کر دیا جائے. دیکھیں، کسی بھی پروجیکٹ کو منیبہ شروع کرنے کے لیے پلاننگ کی اشد ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی پروجیکٹ نہیں، انفیکٹ کسی بھی چیز کو آپ پروگرام جب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنا رن ڈاؤن پوری پلاننگ کرتے ہیں. اسی طرح اب دیکھیں کہ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ گول چکر کو ہم چھوٹا کر دیں، اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اب جو سڑک ہے اس کو بیوٹیفائی کر دیا جائے. یہاں پہ جس خبر کی آپ بات کر رہی ہیں، اب یہاں پہ جو روڈ سیفٹی سائنیج ہے وہ لگا دی جائے، واک ویز بنا دیے جائیں. ابھی کل کلاں یہ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ اب اس کی توسیع کر دی جائے. تو اب میں سمجھتا ہوں اتنی جامع پلاننگ ہونی چاہیے. جو لاہور کا ماسٹر پلان 2050 ہے اس کو مزید ایلیبوریٹ کر کے کچھ اتنے اچھے انداز میں بنانا چاہیے کہ ہر سڑک مینشن ہو، اس میں پاپولیشن کو مینشن کیا جائے، کہ پچھلا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے اور اگلی پریڈکٹ کیا جائے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں گلبرگ کی جو پاپولیشن اس وقت 17 سے 18 لاکھ ہے، یہ اگلے 10 سال میں 25 لاکھ پہنچ جائے گی. اس کے مطابق آج کے دن میں سیوریج ڈالا جائے، اس کے مطابق سڑکوں کا جو ڈیزائن ہے وہ بنایا جائے، اس کے مطابق جو بلڈنگز ہیں ان کی بلڈنگ لائن سیٹ کی جائے، اس کے مطابق ہائی رائز کے اوپر جایا جائے. یہ ٹاؤن پلاننگ ہے. یہ جو سارے ٹاؤن پلانرز ہیں جو اس وقت شہر کی انجینئرنگ کر رہے ہیں، ان سب کو یہ باتیں پتہ ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں کرتے. ظہور الہی روڈ کی جو اپ گریڈیشن کی ذمہ داری ٹیپا کو دی گئی ہے کہ اس کو خوبصورت بنایا جائے، یہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن صرف خوبصورت بنایا جائے، یہ اس کے ساتھ بھی واک ویز بنائے جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ گورنمنٹ کی اس وقت یہ ایک نئی پرائورٹی ہے کہ ہر جگہ پہ واک ویز بنا دیے جائیں، لوگوں کو گزرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو پیدل چلنے والوں کو سہولت ہے وہ دی جائے. شہر خوبصورت نظر آنا چاہیے، فساد بہتر ہونا چاہیے. گورنمنٹ صرف خاص طور پہ لاہور کو لے کر ان پروجیکٹ کو سوچ رہی ہے. تو 3 جو خبریں آپ نے ڈسکس کی ہیں یہ آلموسٹ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں کہ بیوٹیفائی کیا جائے گا، پیڈسٹرین زون بنائے جائیں گے، اور دوسرے جو پہلے بنے ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، لاوارث چھوڑ دیا جائے گا. مطلب اس میں ایک تو واک ویز ہیں، پھر کرب سٹون کی پینٹنگ بھی ہے، اور اس کے لیے 44,91,000 روپے کا تخمینہ لگایا. یہ منیبہ یہ اس طرح کے پیسے لگتے رہنے ہیں. اور دیکھیں جو بار بار میں ڈسکس کر رہا تھا نا، ایک حیران کن آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل ہے نا، یہ جب گلبرگ میں شروع کیا گیا تو اس وقت سوچا گیا، جو اس کا PC1 بنایا گیا، پلاننگ کمیشن 1، ایک پوری رپورٹ ہوتی ہے جو بتاتی ہے کتنے پیسے لگیں گے اس پہ. تو تقریباً 1,20 کروڑ روپیہ انہوں نے تخمینہ لگایا کہ ہم گلبرگ میں یہ سارا سسٹینیبل ماڈل نافذ کر دیں گے. ہم تجاویز ہی دے رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ سوٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں. زین العابدین ہمارے ساتھ موجود تھے. زین، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ہم بات کر رہے تھے لاہور شہر کے حوالے سے. بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ख़वातीन पर होने वाला तशद्दुद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक संगीन इंसानी मसला है। लाखों ख़वातीन आज भी अदम तहफ़्फ़ुज़, जुल्म और इम्तियाज़ का सामना उन्हें करना पड़ता है। पाकिस्तान में सूरत हाल खुसूसन तशवीशनाक है, जहाँ सर्वेस के मुताबिक हर साल 28% ख़वातीन जिस्मानी और 6% जिनसी तशद्दुद का शिकार होती है, जबकि शादीशुदा ख़वातीन में ये शरह 34% तक जा पहुँची है। तशवीशनाक बात यह है कि 56% मुतासरा ख़वातीन कभी मदद नहीं लेती हैं और रिपोर्ट शुदा केसेस में सज़ा की शरह 1% से भी कम रहती है। 2024 की अगर बात कर ली जाए, जिसमें 32,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें रेप के, अगवा के, घरेलू तशद्दुद के, गैरत के नाम पर कत्ल के केसेस शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम रिपोर्ट्स के पेश नज़र हमारा मुआशरा कहाँ पर खड़ा है? क्यों आज भी ख़वातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती हैं? वो क्यों आज भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही होती हैं? बाहर तो नहीं कर पा रही होती हैं, घरों में भी नहीं कर पा रही होती हैं, घर में भी उनकी इज़्ज़त मामाल की जा रही होती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा होता है। क्या वजह है? साइकोलॉजिकल ये इम्पैक्ट कितना रखता है ख़वातीन के ऊपर? उस पर हमने बात करनी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, डॉक्टर तहमीना यासर ने आज हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर तहमीना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर तहमीना, आज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर आज हमने बात करनी है। हमारे यहाँ पर माशरे में जो सूरत हाल है, बहुत सी ख़वातीन आपके पास भी आती होंगी काउंसलिंग के लिए, के रिपोर्ट करती होंगी, बहुत हिम्मत करके मुझे लगता है कि वो आती होंगी कि इस चीज़ में से मुझे निकलना है, वरना तो कुछ निकल भी नहीं पाती हैं। तो ये जदीद दौर में भी ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा होता है, जिस्मानी भी, जहनी भी, वर्बल भी हो सकता है, वो इमोशनल, हर चीज़ में उनके ऊपर तशद्दुद का एक एलिमेंट मौजूद होता है। किस तरह सफ़र कर रही होती हैं और कितना असर होता है इन तमाम तर चीज़ों का एक ख़ातून के ऊपर? देखें, सफ़र कितना कर रही होती हैं इसको हम मैयर तो नहीं कर सकते, लेकिन जब वो हमारे पास आती हैं और अपनी तकलीफ़ बयान करती हैं, तो आप सोचें कि मेरे पास आने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं, उनमें से तकरीबन 90% ख़वातीन का ये मसला भी होता है कि उनको ज़हनी सुकून नहीं मुयस्सर घर पे, उनके मसाइल हो रहे हैं जो जिसमें इमोशनल अब्यूज़, हरासमेंट, फ़िज़िकल अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़, ये सब शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि ख़वातीन, बच्चे भी उनके साथ सफ़र कर रहे होते हैं। तो तकलीफ़ तो बहुत बड़ी है और अभी तक 2025 है और तकलीफ़ जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि इस वक्त पे थोड़ी सी शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसकी भी एक वजह है, इसलिए कि इस वक्त पर ख़वातीन तो अपने लिए आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन जब माशरे में ख़वातीन अपने लिए आवाज़ उठाती हैं तो उनके अगेंस्ट मर्द है और मर्द उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहा अभी तक। यानी वो जो एक बैलेंस क्रिएट होना है वो नहीं हो रहा। वो जब होगा तब हम कहेंगे कि हाँ, अब औरत एम्पावर हो रही है। तो इसका अफ़ेक्ट जो है, जैसे आपने बात की, ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे बहुत बुरा अफ़ेक्ट आता है। जिस्मानी अगर बात करें तो आप देखें कि उनका जहन जो है वो फियरफुल हो गया, तो उसके नतीजे में हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिज़ोल, वो हाई हो जाता है, इम्यून सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाता है। बीमारियाँ, कहते हैं कि बार बार बीमारियाँ हो रही हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वजह यही होती है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर, हार्ट के इश्यूज़, बहुत से फ़िज़िकल इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करें तो एंग्जाइटी, जो कि फ़ियर के साथ लिंक्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा नज़र आती है। PTSD के इश्यूज़ होते हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ख़वातीन फेस कर रही होती हैं। हमारे पास आती वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी के साथ हैं। लेकिन जब हम उन्हें प्रोब करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो पता चलता है कि अब्यूज़ हो रहा है, किसी भी किस्म का। इमोशनल अब्यूज़ भी बहुत टॉर्चरिंग होता है और उसको तो हम कहते हैं उसके इनविजिबल वुंड्स होते हैं जो कि नज़र भी नहीं आते। उसको अब्यूज़ समझते भी नहीं है। बिल्कुल, इमोशनल अब्यूज़ भी होता है। हमें लगता है कि अच्छा, ओहो, किसी के मुंह पे निशान पड़े हुए हैं, किसी को चोट लगी हुई है, यही अब्यूज़ है, यही वायलेंस है। हाँ, इमोशनल वायलेंस या ये जो मेंटल वायलेंस है, मेंटल अब्यूज़ है, इसको तो हम समझते भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जो घर जिसको कि जन्नत होना चाहिए और कहते हैं कि जी घर मेरी जन्नत, तो उस घर में वो बैटल फील्ड बनी हुई है,
उस घर में वो सेफ़ और सिक्योर नहीं फील कर रही, तो बाहर निकल के वो सेफ़ और सिक्योर फील करें या ना करें वो तो बात की बात है। तो घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि अगर आप सेफ़ और सिक्योर फील कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और अगर औरत का जहन बेहतर है, औरत की ज़िंदगी बेहतर है, तो हम कहते हैं वो पूरी फैमिली को चला रही है। तो फैमिली की जहनी सेहत भी उसके साथ बेहतर होती है। अच्छा, एक खातून जिसको वायलेंस का सामना करना पड़ रहा होता है, तो वो किस तरह, मतलब मैंने बहुत सारी ऐसे केसेस देखे हैं, ख़वातीन देखे हैं जो खामोश हो जाती हैं। ऐसे फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, वायलेंस हो रहा है घर में, डोमेस्टिक वायलेंस भी हम देखते हैं, तो उसके बाद वो ना रिपोर्ट करने जोगी रहती हैं, वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती हैं, वो खामोशी इख्तियार कर लेती हैं, अपने ऊपर वो चीज़, वो कैफियत को तारी कर लेती हैं। ये किस इमोशनल या ट्रॉमा से वो गुजर रही होती हैं जिसकी वजह से ये स्टेज उनके ऊपर आ जाती है? देखिए, इसमें एक तो बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि उनका माइंडसेट कैसा है कि वो उसमें फियरफुल होके उससे भागने, उससे निजात हासिल करने की कोशिश करेंगी, या कि अपने आप को सोचेंगी कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं बुरी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होना है, यानी डिप्रेसिव थॉट्स। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा, हमारा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आप देखें कितनी ख़वातीन हैं जो कि कहती हैं कि मेरे साथ मिसबिहेव हो रहा है, मेरे साथ इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, मुझे गलत अल्फाज इस्तेमाल मेरे साथ किए जाते हैं, और उनकी फैमिली सपोर्ट करती है। कुछ फ़ीसद भी नहीं होंगे ऐसे जो कि सपोर्ट करते हैं, जब सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और ख़वातीन को हम ये भी देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन अकेले इंडिपेंडेंटली नहीं ज़िंदगी अभी तक गुजार पा रही, चाहे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो इमोशनली इंडिपेंडेंट अभी भी नहीं हो पाई हैं। तो उनके लिए वो क्या रास्ता होगा, वो किस तरह से उससे बाहर मतलब वो किस तरह उस चीज़ से सफ़र कर रही होंगी, ट्रॉमा वो कितना उनको हॉन्ट करता होगा वो सिचुएशन सारी। कहा जाता है कि अच्छा जी, अगर आपसे वो प्यार करता है तो आपको मार भी देता है, थप्पड़ भी मार देता है, या थोड़ा सा तशद्दुद भी कर दिया तो कोई बात नहीं है। प्यार में ऐसा होता है? ये साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बताएं, बिकॉज ये एक रीज़न दिया जाता है ख़वातीन को, कोई बात नहीं, प्यार भी तो करता है, तुम्हें तुम्हारी सारी सहूलियात भी तो प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हें कपड़े लेकर दे रहा है, खाना खिला रहा है, बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहा है, उनको स्कूल भेज रहा है, कोई बात नहीं अगर तुम्हें एक आधी दफ़ा लगा भी देता है तो। बिल्कुल, ये वाले एक्सक्यूज़ेस जो हैं ये आमतौर पे मर्द देते हैं, और मर्दों के साथ साथ पूरी फैमिली भी दे रही होती है कि कोई बात नहीं, बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं, इस नेगेटिव को इग्नोर कर सकती हो कि नहीं कर सकती। बात हमने इस बात पे फोकस करना होता है कि ये नेगेटिव जो है वो कितना वैल्यू रखता है आपकी लाइफ में। अगर कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, और इवन दो कि चाहे वो वाइफ भी आपकी, बिल्कुल, या चाहे वाइफ है, तो अगर वो आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, और बाउंड्री क्रॉस करने का मतलब हर एक का अपना अपना हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होता है कि आपको फिजिकली अब्यूज़ करना, आपको इमोशनली अब्यूज़ करना, अब तो इसके ऊपर लॉ भी बनना जी हमारा लॉ भी कौमी असेंबली में भी हुआ है, सेनेट में भी इसको एक्ट के तौर पर देखा जाएगा। उसके अगेंस्ट भी कई लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी क्या है कि जब आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगे तो आपको पता है कि दिस इज़ अ लॉ, और आप उसके हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो लोग एक्सक्यूज़ देते हैं वो यही देते हैं कि बहुत से पॉजिटिव्स में एक नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया। लेकिन अगर वो एक नेगेटिव सब पे भारी है तो फिर आपको ये बात समझनी है कि वो पॉजिटिव्स फिर भी आ जाएंगे। यानी हम ये नहीं कहते कि वो अच्छा है तो उससे मार भी खा लो, भाई अच्छा होना अपनी जगह पे है और मार खाना अपनी जगह पे है। मार खानी है कि नहीं खानी ये औरत का डिसीजन होना चाहिए, और उसके लिए फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो अपने आप को उस लेवल पे ना लेकर आए या ना लाने दे कि उसको इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़े। यानी उसको अपने आप को सेफ रखना ये उसका बुनियादी हक है, जो कि उसको महसूस कराना उसके इर्द गिर्द वालों की और उसकी अपनी जिम्मेदारी है। खासतौर पर जब उसकी परवरिश हो रही होती है, उसके पेरेंट्स इस चीज़ को उसकी तरबियत के अंदर जो है ना वो तरबियत करें कि आप किस तरह अपने आप को सेफ कर सकती हैं, या अगर आपने किसी गलत चीज़ के हवाले से आवाज़ उठानी है तो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है, क्लैरिटी होना ज़रूरी है, बाउंड्रीज कौन सी है जिनको क्रॉस नहीं किया जा सकता। इसलिए कि ये जो अब्यूज़ होता है ना ये इसी तरह चलता है, एक वक्त पे वो तारीफ़ कर देंगे, दूसरे वक्त पे मार लेंगे, फिर तारीफ़ कर देंगे, फिर मार लेंगे, फिर सॉरी कर लेंगे, फिर दोबारा तारीफ़ कर देंगे। ये एक साइकिल होता है, हम कहते हैं ये अब्यूज़ का साइकिल होता है जो कि चलता रहता है। और होता क्या, आहिस्ता आहिस्ता वो अब्यूज़ बढ़ता है,
یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک تھپڑ مارتے تھے تو پھر ایک ہی تھپڑ ماریں گے، پھر 2 پہ آ جائیں گے، پھر اور سٹیجز آتی ہیں، اور پھر ایونچولی جب عورت تنگ آ جاتی ہے کہ بھئی بہت ہو گیا، اب تو یہ بہت ہی برا سلوک کرتا ہے، تب تک اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس وقت تک اس کے اپنے اندر بھی ہمت نہیں رہتی، بچے بڑے ہو رہے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اسے روک دیتی ہیں۔ اپنے آپ کو کچھ کر لیتی ہے، بہت سے کیسز میں وہ سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں، سوسائڈ کر لیتی ہیں بہت ساری خواتین ہم نے دیکھی، یہاں پہ وہ تشدد اتنا ہو رہا ہوتا ہے ان کے اوپر کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور کئی خواتین پہ بچوں پہ نکال رہی ہوتی ہیں، شوہر یا سسرال والے یا کوئی بھی ان کو اوپر تکلیف انہیں پہنچا رہا ہے، وہ بچوں پہ نکال رہی ہیں، اسی طرح سے بچے پھر آگے ابیوز کرتے ہیں دوسرے بچوں کو، تو یہ ایک سائیکل یہ والا بھی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سوسائڈل آئیڈیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈپریسو سمٹمز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس میں سے باہر نکلنا از اے ٹف جاب، اس لیے کہ ڈپریشن اگر آپ کو ہو گیا ہے تو ڈپریشن ایک ایسا سائلنٹ آپ کو کلر ہوتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ آپ کو اندر سے کھاتا جاتا ہے اور آپ کی انرجی کو ختم کرتا جاتا ہے، اور ایونچولی جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو کسی کنویں میں گر گئی ہوں، تو پھر آپ کے لیے نکلنا جو ہے، اکیلے نکلنا، خود ہمت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جو ہمیں خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں انہیں کیا تھوڑے سے پرو ٹپس دے سکتی ہیں کہ وہ مینٹلی اپنے آپ کو کس طرح امپاور کر سکتی ہیں یا مضبوط کر سکتی ہیں، کہ اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوتی ہیں تو آپ باقی چیزوں کو بھی ہینڈل کر لیتی ہیں، کیونکہ یہاں سے جب آپ تھک جاتے ہیں نا تو پھر آپ سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں، پھر آپ ہار ویسے ہی مان جاتے ہیں، ایسے تو ان کے لیے کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں اس میں خواتین اس وقت پہ فائنینشلی تو انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن آپ ایون یہ دیکھیں کہ جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے وہ بھی ایموشنلی نہیں ہے۔ وہ کس طرح سے کہ یعنی فائنینسز آتے ہیں اور وہ لے لیے جاتے ہیں، وہ یوز دوسروں کی مرضی سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی اپنا جو ہے نا، اپنے آپ کو آپ نے خود لے کر چلنا ہے، اپنی اتھارٹی خود بنے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ گھر میں ہو رہا ہے کہ تشدد ہو رہا ہے یا ان کو فزیکل یا مینٹل ابیوز، ایموشنل ابیوز کیا جا رہا ہے، اس سٹیٹ میں وہ خواتین کیا کر سکتی ہیں اس وقت؟ سب سے پہلے تو اس بات پر کہ جسٹیفیکیشنز دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مے بی کہ یہ مے بی کہ وہ، یہ چیز جو ہے یہ سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ وہ ریزننگ کر رہی ہوتی ہیں کہ شاید کہ شوہر کا موڈ اچھا نہیں تھا، شاید کہ ساس کو کوئی اور مسئلہ تھا، شاید کہ میری ہی غلطی تھی، تو یہ ایکسکیوزز دینا چھوڑیں۔ رانگ از رانگ ویدر کوئی بھی ایکسکیوز ہو۔ دوسرا سٹیپ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اپنے لیے آواز اٹھائیں۔ آواز اگر وہاں پہ نہیں سنی جا رہی تو گھر پہ اٹھائیں، گھر پہ نہیں سنی جا رہی تو جس طرح بھی ممکن ہے اپنے لیے آواز اٹھائیں۔ دوسرے کو جب آپ روکتے ہیں، ایزرٹیونیس، یعنی جب آپ یہ سکل اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ میں دوسرے کو روک سکتی ہوں جس بھی لیول پہ، تو آپ دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب تم یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 2-3 سٹیپس تو لینا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا اگر تھپڑ کا سین ہے یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ چھوٹا کا ورڈ بہت چھوٹا ہے اس کے لیے، تو اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ چاہے ایک تھپڑ ہو، چاہے غصے سے کوئی بہت زیادہ غلط قسم کی باتیں کر دی گئی ہوں، دیٹ از امپورٹنٹ ٹو بی ایڈریسڈ، کہ اس پرابلم کو حل کرنا اسی وقت پہ ضروری ہے، ڈیلیز نہ کریں۔ ڈیلیز جب کرنا شروع کر دیتی ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ دیکھوں گی کہ اگر ایسا ہوا، وہ اگلی دفعہ پھر وہی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، وہی ریزننگ ہوتی ہے، وہی معافیاں ہوتی ہیں، پاؤں میں گر جاتے ہیں کئی دفعہ، لیکن پھر 2 مہینے یا مہینے کے بعد پھر دوبارہ وہی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی عادت ہے، اس بات کو سمجھ جائیں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، چاہے وہ بیوی ہے، ہسبینڈ ہے یا کوئی بھی ہے، یہ ان کی عادت ہے، ان کا ذہن اسی طرح سے چل رہا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اچھا، اس طرح کا جو ٹراما ہوتا ہے خواتین کا، خاص طور پر جو تشدد والا، وائلنس والا ٹراما ہے، یہ ساری زندگی ساتھ چلتا ہے؟ بالکل، بہت زیادہ اسٹرانگ امپریشنز ہوتے ہیں، اس کے اتنے اسٹرانگ امپریشنز ہوتے ہیں کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتی، وہ اتنی ڈری سہمی ہوتی ہے، ساری زندگی رہتا ہے یہ، اس لیے کہ اپنے آپ کو وہ پھر بھی ڈی ویلیو کر کے سب کی خدمتوں میں ہی لگی ہوتی ہیں۔ وہ ٹراما تو اندر ہی رہ جاتا ہے، جب تک وہ ہیل نہیں ہوگا، جب تک اس کو آپ بہتر نہیں بناؤ گے، اپنے اس پرابلم کو ایڈریس نہیں کرو گے جس کے لیے ہم تھیراپی کرتے ہیں، تو وہ تب تک وہ ان کے اندر پھنسا رہے گا۔
وہ نکلے گا ہی نہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہیلنگ از مچ ریکوائرڈ, کہ جب تک آپ ہیل نہیں کرتے آپ کا پرابلم آپ کی باڈی میں آ جاتا ہے. یعنی یہ جو ٹراماز ہیں آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو سب کچھ آج کل ٹھیک ہے لیکن میں ایک دم سے ریئیکٹ کر جاتی ہوں, ایک دم سے مجھے غصہ آ جاتا ہے, بچے کو ایک دم سے تھپڑ لگا دیتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندر آ گئی ہوئی ہے پرابلم اور وہ نکل نہیں پا رہی, اس کو صحیح طرح ایڈریس نہیں کیا جا رہا, نہیں مل رہا تو نا ہاں نکلنے کا. بالکل چینلائز نہیں ہو رہی وہ. صحیح ہے. تو ہم جس طرح ڈاکٹر تہمینہ ہمارے ساتھ موجود تھی, ہم بات کر رہے تھے جناب وائلنس اگینسٹ ویمنس کے حوالے سے کہ اس کو کس طرح ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے ہماری لائف میں سے, ہماری سوسائٹی کے اندر سے, اور اس کا آج عالمی دن بھی بنایا جا رہا ہے. تو کوشش ہم نے کی ہے کہ اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو, اپنے اس ٹاپک کے تھرو بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکیں. ڈاکٹر تہمینہ تھینک یو سو مچ, آپ آئیے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.